अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। यकीनन अल्लाह ताला ने आप अच्छी ईद गुजारी होगी और अच्छा टाइम, बल्कि मैंने तो बहुत अच्छी ईद गुजारी लोगों में मिलकर जुलकर, जिन्होंने सालों साल मुलाकात नहीं होती उनके साथ मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ज़बरदस्त रहा, बड़ा कह लें कि फुल बिजी वाला डे हो रहा, अच्छा भी लगा और यकीनन आपने भी ऐसा ही कुछ किया होगा। अमूमन हमारे यहाँ तो लोग ऐसे सो के ईद गुजार लेते हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, अगर आप मिलते जुलते रहते हैं जिनसे सालों साल मुलाकात नहीं होती तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। खास तौर पर बच्चों के साथ भी आप लगे रहते हैं तो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। मौजूदा दुनिया के हालात और पाकिस्तान के हालात बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं पिछले ये 4-5 दिनों से। ये कह लें कि 29 मार्च से लेकर अब तक जो एक्टिविटी होती आ रही है वो सब कुछ आपके सामने है। दुनिया में ट्रम्प साहब जो है, जो बिजली गिरा रहे हैं वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान में जो बेचैनी लगी हुई है, जिसका दिल करता है उसको मिला दिया जाता है, जिसका दिल नहीं करता उसको नहीं मिला दिया जाता। मुझे याद है कि लास्ट टाइम एक मैं पॉडकास्ट में बैठा हुआ था, वो भाई साहब ने मुझे कहा था कि पाकिस्तान हमने इसलिए लिया था कि हम खुलकर आज़ादी के साथ नमाज पढ़ सकें, रोज़ा रख सकें, हज रख सकें, ये हम सारी बातें अपनी कर सकें। तो मैंने ये कहा था कि ये तो आप इंडिया में भी कर सकते हैं, अमेरिका के, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप कर सकते हैं आज़ादी के साथ, इवन कि इसराइल में आप कर सकते हैं बड़े आज़ादी के साथ। पर अफसोस कि पाकिस्तान ने एक सिक्योरिटी के नाम पर एक शख्स को नमाज नहीं पढ़ने दी गई। कितना बड़ा क्लैप्स हमारे यहाँ पे, ये सिक्योरिटी क्लैप्स है, ये क्या है? क्या ये इस्लामी मुल्क है? एक सिक्योरिटी के रीजन की वजह से आप नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। हालात पिछले जो 5 साल से सैटर्न अपने घर में था, यानी कि वो 2019 और 20 से प्रॉपर जो है सैटर्न कैप्रिकॉन में, फिर एक्वेरियस में जब आया 22 अप्रैल 2022 को, 22 था 2022 में, 13 अप्रैल को, गालिबन 13 और 17 अप्रैल को सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में अपने घर में आ चुका था। तो वहाँ पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो उतर चुकी थी और उसके बाद जो हुकूमत आई, ना तो वो आवाम की मर्जी से आई, ना आवाम लेकर आई, पर वो हुकूमत आई और वो हुकूमत आज भी चल रही है। वो अब क्या सिनेरियो पहले जैसा रहेगा? हमें तो ये भी सुना था कि 2019 में ही इमरान खान को उतारने का जो है वो ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, लेकिन वो कुदरती आफत आ गई, कोरोना, उसकी से बचत हो गई। लेकिन अब 2022 और 20 और 2025 हालात टोटल डिफरेंट हो चुके हैं। सैटर्न मूव कर चुका है, राहु और केतु जुपिटर रह गए हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स बड़े बड़े जो हैं वो, सैटर्न जो सबसे बड़ा प्लैनेट है जो चेंज लेकर आता है वो चेंज कर चुका है। उसका राहु के साथ कंजक्ट है, नेपच्यून के साथ कंजक्ट है, बहुत कुछ होगा। बहुत अच्छे से मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ ताकतवर हलकों को हमेशा डील देने का एक शौक था, लेकिन अब पहली दफा प्रॉब्लम हो रही है कि डील देना चाह रहे हैं और वो लेना नहीं जा रहा। तो अब हो सकता है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट को डील करनी पड़े। वो तो जो मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ, क्योंकि हालात टोटल सिनेरियो, और खास तौर पर 29 मार्च से लेकर 16 मई तक बहुत ही हालात जो है वो अभी बड़े अनप्रेडिक्टेबल होंगे, क्योंकि मार्च 2 अप्रैल को वापस नीच के घर में आ चुका है, जहाँ सैटर्न के साथ ट्राइंग है, सन के साथ ट्राइंग है, वीनस के साथ ट्राइंग है, मरकरी के साथ ट्राइंग है, ये सारे प्लैनेट्स के साथ ट्राइंग है। मरकरी भी 7 तारीख को सीधा हो जाएगा, वीनस भी 13 तारीख को, और 13 ही तारीख को सन एक्सॉल्टेड हाउस में आ चुका होगा। सन के पिछले घर में सारे प्लैनेट बैठे होंगे और इसी तरह चीजें जो हैं वो चलती रहेंगी। सैटर्न जब अपने 5 साल घर में रहा तो दुनिया में बड़ी तकलीफ रही। हालांकि जब कोई प्लैनेट अपने घर में होता तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन देख लें कैप्रिकॉर्न से लेकर एक्वेरियस तक का सफर सैटर्न का बहुत तकलीफ में रहा।
دنیا بہت پرابلم میں رہی. دنیا بھر میں حکومتیں 2022 کے بعد سے تو ایک بہت بڑی جو ہے حکومت میں کہ بس حکومت چاہیے, اس کے لیے جیسے مرضی کر لیں, ہمیں حکومت چاہیے, کس طرح بھی چاہیے, ہم نے اپنی طاقت کو شو کرنا ہے. دنیا بھر میں یہ سسٹم دیکھنے کو ملا. اس کی وجہ کیا ہے؟ 12 زوڈک سائن کا تو آپ کو پتا ہے کہ 12 زوڈک سائن ہوتے ہیں, 9 پلینٹس ہوتے ہیں. منڈین اسٹرالوجی دیکھیے تو اس میں یورینس, نیپچون, پلوٹو کو بھی شامل کیا جاتا ہے. ویسٹرن اسٹرالوجی میں ویسے بھی نیپچون, یورینس, پلوٹو کو شامل کیا جاتا ہے. ویدک اسٹرالوجی میں وہ منڈین اسٹرالوجی میں تو یوز ہوتے ہیں, لیکن عام انسانی زندگی پر وہ یوز نہیں ہوتے. اب سیٹرن جب کیپریکارن میں آیا تو زوڈک سائن جو ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کو آپ ذرا سمجھیں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں بھی بہت سی چیز جو ہے تبدیل ہوتی نظر آئیں گے. جب یہ کیپریکارن میں آیا جو ارتھ ایلیمنٹ ہے, پھر ایکویریس میں آیا جو کہ ایئر ایلیمنٹ ہے, یہاں پر جو نچھتر ملتے ہیں سیٹرن کو, وہ اس کے دشمن کا نچھتر ہے. یعنی کہ سن کا نچھتر وہ دشمن, مون کا نچھتر وہ دشمن, مارس کا نچھتر وہ دشمن, آگے راہو کا نچھتر وہ بھی ایسے ہی. یعنی کہ یہ 5 سال بڑی تکلیف میں سیٹرن اپنے گھر کا, اور عوام بہت زیادہ. جب سیٹرن راہو کے نچھتر پہ آیا تو پھر راہو جس نچھتر پہ تھا ست بشپ, وہاں پہ تو جو کہہ دیا گیا, باسس نے کہہ دیا جو, اب وہ غلط ہے صحیح ہے, اس کا کام تو ہے بس عمل کرنا. اور وہ دیکھا آپ نے عمل کیا, وہ غلط تھا, وہ صحیح تھا, نہیں تھا, انہوں نے عمل کیا. کیونکہ سیٹرن جب ست بشا نچھتر پہ تو ایسے ہی کچھ ہوتا ہے, اور وہ کچھ ہم نے دیکھا, دنیا بھر میں دیکھا ہم نے. اب سیٹرن جب ایکویریس میں تھا, یعنی کہ 1.5 مہینے ہو گئے, تو جوپیٹر کے نچھتر پہ آ گیا. اب جب یہ پائسس کے نچھتر پہ ہے تو یہاں پہ تینوں نچھتر جو ہیں وہ سیٹرن کے بڑے ہی فیور میں ہیں. یعنی کہ جوپیٹر کا نچھتر, جوپیٹر کے بعد سیٹرن کا اپنا نچھتر, پھر مرکری کا نچھتر. یعنی کہ پائسس میں جب تک سیٹرن ادھر رہے گا تو کافی کمفرٹیبل رہے گا, کافی کچھ بہتر رہے گا. عوام سے یہ 9th ہاؤس بنتا ہے, کیونکہ 4th ہاؤس جو ہے وہ عوام کا ہوتا ہے, اس سے یہ 9th ہاؤس میں چلا جائے گا. پہلے 7th پہ تھا, پھر 8th میں جو شڈاشٹک بنتا تھا. تو جیسے ہی پائسس میں سیٹرن کا جانا, تو دیکھیں گے آہستہ آہستہ ایک دم تو ہر تبدیلی, سیٹرن تو ایک دم تبدیلی لاتا بھی نہیں, کیونکہ ویسے بھی سیٹرن دھیرے چلتا ہے, لیکن بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے گا. ایک بہت بڑا چینج دیکھنے کو ملے گا, کیونکہ اس کا کنجکشن راہو کے ساتھ بھی, نیپچون کے ساتھ, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. دنیا بھر میں ایک نئی جنگوں کا آغاز ہوگا, وہ آپ کے سامنے ہے, پہلے میں بتا چکا تھا. پھر اسی ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ موجودہ ہمارے کچھ صحافی جو ہے وہ اسرائیل گئے. یہ بھی میں بہت پہلے جنوری میں کہہ چکا تھا. پھر میں نے کہا تھا کہ سن اس سال کا بادشاہ ہے ویدک اسٹرالوجی سے, جو 13 اپریل کو ایئر شروع ہوتا ہے, یعنی کہ نیا سال جو ہے 13 اپریل کو شروع ہوتا ہے. وزیر بھی سن ہے. زیادہ تر جو سربراہ ہیں ان کے لیے مشکل ترین ٹائم شروع ہو جائے گا. یہاں پہ کچھ اپنی موت مر سکتے ہیں, اپنی یعنی کہ زندگی سے عاد ہو سکتے ہیں. سوری, جیسے ہمارے آصف علی زرداری صاحب ہیں, صدر ہیں, ان کی حالت بہت خراب ہے, اللہ تعالیٰ صحت دے, لیکن بہت مشکل حالات ہیں ان کے لیے. اسی طرح دنیا بھر میں کوئی سوسائٹ کے تھرو جو بھی پاور رکھتا ہے نا, اب پاور ایک ادارے کے اندر جو وزیر ہیں, جو مشورے دیتے ہیں, مشیر ہیں, جو پاور, جن کو پاور سے جو ہے تعلق, چاہے وہ کسی ادارے کا ہو, چاہے وہ کسی ایک کمپنی کا ہو, سی او ہو, جو بھی ہو, تو ان کے لیے انتہائی مشکل ترین ٹائم شروع ہو چکا ہے. عوام کے لیے کچھ ریلیف ضرور, لیکن ایک دم ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ راہو نے ایکویریس کے گھر میں چلا جانا. اب سیٹرن جہاں جہاں موو کرے گا وہ راہو کی انرجی ساتھ لے کر جائے گا, اور جوپیٹر جہاں جہاں موو کرے گا وہ اپنے ساتھ سیٹرن کی انرجی, ابھی تو کافی سارے پلینٹس کی انرجی وہ لے کے جا رہا ہے, کیونکہ وینس اس کے گھر میں ہے اور وہ وینس کے گھر میں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں
اپنی لگژری چیزوں کے لیے بہت زیادہ خرچہ کیا. ہر کسی نے اپنی بساط میں اپنے اوقات میں رہ کر ہر کسی نے خرچہ ضرور کیا اور یہ ہوا بھی. لیکن سیٹرن آ کے یہاں کنٹرول لگائے گا. یعنی آپ بلا وجہ پیسہ نہیں خرچ کریں گے, بہت سوچ سمجھ کے کریں گے, جہاں ضرورت ہوگی وہیں پہ کریں گے. لیکن دنیا میں ایک بہت بڑی چینج اب وہ آنے والی ہے. اب ٹرمپ صاحب کی کوشش ہوگی, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت جلدی شروع کر دیں گے. امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ 2 دفعہ سے زیادہ بار بن سکے, اس طرح بھی کوشش جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری رہے گی. اس میں شاید ان کا بھرپور ساتھ چین بھی دے اور رشیا بھی دے. ابھی تو یہ چیزیں شاید آپ کو ناممکن سے لگ رہی ہے, لیکن ایسے حالات بنتے ہوئے شاید آپ کو دکھیں, پاسبلٹی نظر آتی ہے مجھے, کیونکہ چیزیں جس طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں وہ ایک بہت بڑی انارکی کی طرف جو ہے وہ دیکھنے کو آئے گی. ٹرمپ صاحب اپنے ملک کا پہلے دیکھیں گے. اگر وہ اپنے ملک کا دیکھیں گے تو بہت سے ملکوں کی ویسے ہی کمر سیدھی ہو جائے گی, وہ ویسے سیدھا ہونا شروع ہو جائیں گے. پاکستان کو اگر دیکھیں تو اب اس طرح چلنا, ایک لانگ رن میں چلنا کہ ہم لے کے بہت کچھ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے, ہم یہ چیز کریں گے, تو وہ ممکن نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اور یہ بہت بڑا چینج آپ عدلیہ کی طرف سے ہی دیکھیں گے, جس میں بار بار کہتا ہوں نو ڈاؤٹ اس وقت عدلیہ کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہیں, وہ میرے سامنے بھی ہے, لیکن ایک بڑا ریلیف آپ کو عدلیہ سے ہی ملتا نظر آئے گا, ادروائز کہیں سے. کیونکہ اب یار جو مرضی کر لو آپ نے اگر اپنے آپ کو بھی بچانا ہے نا تو اس کے لیے قانون ہی بنانا پڑتا ہے. قانون ہی جو ہے سب سے بڑی چیز ہے, قانون کے تھرو ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو. ادروائز ابھی وہ نماز نہیں پڑھنے دی نا, تو قانون بنانا پڑے گا جی سیکورٹی ریزن. حالانکہ ہمارے یہاں سیکورٹی کافی اسٹرانگ ہے, لیکن بس موجودہ حالات جو ہیں پاکستان کے بہت ڈسٹرب ہیں, بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ کافی ڈسٹرب ہیں اور یہ شدید ہو سکتے ہیں. یہاں کچھ ملک کے لیے سوچنا پڑے گا اپنی ذات سے باہر نکل کر. اگر نکل جائیں گے ذات سے باہر نکل کر تو فائدہ ہوگا, لیکن وقت نے پھر نکالا تو وقت بڑا ہی ظالم ہوتا ہے, بہت بڑا چینج لے کر آتا ہے. تو ابھی بہت بڑی بڑی چینج آگے آنے والی ہے. اس کے اوپر بہت سی چیزیں تو میں پہلے بتا چکا ہوں, کہ میں نے کچھ اب تھوڑا سا آپ کو بتایا جو میں جنوری میں کہہ چکا تھا, وہ آپ کے سامنے ہے. تو آگے آنے والے وقت میں کیونکہ سیٹرن اب جس طرف موو کر رہا ہے وہ اس کے اچھے نچھتر ہیں. وہ زوڈک سائن جو بنتے ہیں نا وہ انہی نچھتر کے بیس پہ بنتے ہیں, جن کو آپ نکشتر بھی کہتے ہیں, نقشے سے بنے ہوئے, جنہیں کانسولیشنز بھی کہتے ہیں. اور قرآن میں کہا منزلوں کے اوپر, برجوں کے اوپر جو ہے. تو چیزیں آگے بڑی انٹرسٹنگ, بہت انٹرسٹنگ صورتحال. انڈیا میں بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے, جس طرح وہاں پہ صورتحال ہے. حالانکہ مودی صاحب جو 2024 میں ایک نعرہ لگایا تھا کہ اس دفعہ ہم 400-500 سیٹیں, لیکن نہیں لے سکے نا, مقصد میں پورا نہیں ہو سکے. تو اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ 2026 میں الیکشن بنتے ہیں وہاں پر, کیونکہ حالات وہاں پہ بھی شدید خراب ہو رہے ہیں. ہاں وہ الیکشن شاید کچھ آخری ہو, لیکن وہاں کے کچھ مسلمانوں نے کچھ قدر بہتر کام کیا تھا, کیونکہ بہت بڑا مین رول ادا کر سکتے ہیں نیکسٹ الیکشن میں مسلمان. چابی ہوگی ان کے پاس اگر وہ اس کو صحیح استعمال کر گئے. اسی ٹاپک کو جاری رکھیں گے. اب مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ. اللہ حافظ.